औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नफ़ीस। दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों के साथ सदा खुश आबाद सलामत रखे। माह रबीउल अव्वल के खूबसूरत और बाबरकत अय्याम की बेहद मुबारकबाद देना चाहूँगी तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम अहले इस्लाम को कि अल्लाह ताला इन मुबारक साअतों के तहत, इन मुबारक साअतों के तुफ़ैल जो है हमारे दिलों को उस मोहब्बत, उस अमल और उस किरदार से मुत्तसिल करे जिससे हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शाद हो, जिससे उनकी रूह, उनका दिल और उनकी ज़ात जो है हमसे राज़ी और खुश हो, क्योंकि उनका राज़ी होना, उनका खुश होना रब ताला का खुश होना है। और ऑब्वियसली बंदगी का तकाज़ा ये है कि इंसान अपने अमल, अपने किरदार और अपने हर फ़िक्र से जो है रब ताला की वहदानियत का इज़हार करे। आज का जो मौज़ू है वो अभी हालिया जो सदर मैक्रोन का जो बयान था जो कार्टून्स के मुतालिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, और जो इस्लाम को जो है एक बुरा मज़हब करार देने या एक मनफी मज़हब करार देने के ऊपर है। और उसके साथ हम बात करेंगे कि यूएई में जिस तरीके से हमारे बहन भाई जो काम कर रहे हैं, भाई और बेटे और बच्चे, और उनको जो है तकरीबन 300 से ज़ायद जो लोग हैं जो कि यूएई में मौजूद हैं, जिनका पता नहीं है और उनके लवाहिकीन सख्त परेशान हैं, मगर हुकूमती सतह पर उसकी कोई जो है चाराजोई नहीं की जा रही, और अवामी तौर पर भी कोई उसमें जो है ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा कि जिससे गवर्नमेंट जो है उस पे दबाव डाला जा सके कि उन भाइयों, उन बच्चों, उन बेटों, उन जवानों का पता किया जा सके कि वो आखिर कहाँ लापता कर दिए गए, और उनके जो लवाहिकीन की कोई दादरसी की जाए। अगर आज आप ये सुन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, तो खुदारा इस अमल में अगर आपके पास कोई इख्तियार है तो आप इस पर ज़रूर अमल करें, और कुछ ना कर सके तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कम से कम अपने इन भाइयों, इन बेटों, इन बच्चों का जो है, इनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एहतमाम करें। ये तो बात थी यूएई के उन बच्चों की, उन जवानों, उन भाइयों और बेटों की जो 300 से ज़ायद हैं और जो लापता हैं, और जिसके ऊपर हुकूमती बेहिसी भी मौजूद है और वहाँ पर भी कोई पता नहीं चल रहा। और दूसरी जो बात है वो है इस्लाम, यानी दीन इस्लाम के जो मगरबी प्रोपोगेशन की है, जो कि सदर मैक्रोन ने अपने बयान के ज़रिए जो है एक प्रोवोकेटिव एक्शन जो है वो लिया है। आज लगता ऐसे ही है कि जैसे सेक्युलर स्टेट्स जो हैं, जो सेक्युलरिज़्म भी है, वो एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वो शिद्दत पसंद मज़हब बनता जा रहा है, जो कि सेक्युलरिज़्म एक शिद्दत पसंद मज़हब बनता जा रहा है कि जिसके ज़रिए वो जिसको चाहे तज़हीक करे, जिसको चाहे इंसल्ट करे, जिसकी चाहे मज़ाक उड़ाए, और वो ये ना देखे कि ये हस्ती तारीख़ी एतबार से, दीनी एतबार से कहाँ पे खड़ी है और इसका क्या मुकाम और मर्तबा है, और ये किस तरीके से अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर कितने लाखों करोड़ों जो इंसान हैं उनके जज्बात को, उनके एहसासात को और उनके जो एतकाद हैं उनको मजरू करने का हक उनको हासिल हो गया। यानी वो शिद्दत पसंदी जो सेक्युलरिज्म के ज़रिए जो मुसलमानों के ऊपर इज़हार की जा रही है, उसका तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो शिद्दत पसंदी जो जिसको प्रोवोक किया जा रहा है, जिसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको आग दी जा रही है इस तरीके से इन बयानात के ज़रिए और कार्टून्स के जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कहलाने के ऊपर, वो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके ऊपर कोई दुनिया की एजेंसी, कोई दुनिया के जो बड़े सिविलाइज्ड ममालिक हैं, वो इनको कोई रोकने वाले नहीं, इनको कोई सबक सिखाने वाले नहीं, इनको कोई बताने वाले नहीं। मगर जो मुसलमान जिनको ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाता है और फिर बाद में उन्हीं के खिलाफ खड़ा करके दुनिया में एक मनफी चेहरा पेश किया जाता है। आखिर ये हक इनको किस तरह से मिल गया, इनको किसने दे दिया? आज जो है खुद आर्टिकल 33, 32 जो है यूरोपियन ह्यूमन राइट्स एक्ट में की जो खिलाफ वर्जी खुलम खुला की जा रही है, मगर कोई इस पर ना तो आवाज उठाने वाला है, ना ही एक्शन लेने वाला है। आखिर ये बेहिसी इस दुनिया में क्यों है? आखिर इस बेहिसी की वजह क्या है? आखिर हम बहैसियत मुसलमान ममालिक, बहैसियत मुसलमान हुक्मरान जो दुनिया में मौजूद हैं, इतने बेबस, बेहिस और सिर्फ मजम्मत पे जो है एक अपना तकिया किए हुए क्यों नजर आते हैं? क्यों ऐसी चीजों को रोक नहीं लगाई जाती? क्यों इन जुर्रतों को
جو ہے پکڑا نہیں جاتا کہ اس انداز سے کہ یہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کریں. کیوں آخر ہم اتنے جو ہے صرف بیانات تک موجود ہیں اور عملاً کچھ نہیں کر پا رہے. ان ساری چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مودت نقوی صاحب جو کہ کرنٹ افیئر ایکسپرٹ ہے اور ہمیں انہوں نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر دونوں موضوعات پر ہم سے کیا بات کرتے. بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف کہ جو یہ توہین رسالت کا جو اور اسلامک فوبیا کا جو ایک ایشو ہے اس وقت جو چل رہا ہے فرانس کے ریفرنس میں صدر میکرون کے جو بیان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو ہے ان کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ انسلٹ کر سکتے ہیں یا جو کارٹونز کو جو ہے پبلش کرنا یا ان کو پریزنٹ کرنا ان کا فریڈم آف اسپیچ ہے. اور اسلام ایک جو ہے مذہب اس کو بھی انہوں نے ایک مسئلہ قرار دیا ہے. تو اس پر میں پہلے تو آپ کا یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا اس کے آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہے پرسنلی، اور دوسرا یہ کہ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں. کیا یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے جو اس قسم کی توہین ہوا کرتی تھی وہ کسی گروپ فرد یا گروہ کے تھرو ہوا کرتی تھی، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ملک کا صدر جو ہے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کا اس طرح کھل کر کسی مذہب کے خلاف آنا، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح کا یہ ویو ہے، کیا کس طرف لے کے جا رہا ہے حالات کو؟ جی بہت شکریہ. اس اہم موضوع پہ مجھے آپ نے موقع دیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں. دیکھیے اس وقت پوری امت مسلمہ اور بالخصوص ہم تمام بلکہ میں کہوں گا کہ ذی شعور انسانیت کا دل اس وقت مجروح ہے، اور وہ مجروح اس طرح ہوا ہے کہ ایک تسلسل جو کافی عرصے سے مغرب کی ایک خاص گروہ کی طرف سے جو وتیرہ بنایا گیا ہے کہ مسلمان شخصیات عالم اسلام کے رہنماؤں اور عالم اسلام کی مقدسات کی جو توہین کی جا رہی ہے، اور اس کا تسلسل ابھی جو فرانس میں آیا ہے، یقیناً ہم سب مسلمان اندر سے مجروح ہیں. دراصل اس مسئلے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. ایک تو مغرب کے اندر ایک خاص اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ممالک کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھنک ٹینکس موجود ہیں. ان کا کافی کام ہے اس موضوع پہ، اور اس کی جو وجوہات ہیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم چند ایک پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فطری احساسات ہیں مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے جذبات اور عقیدت کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور یہ عقیدت اور جذبات کو مجروح کرنے کے پیچھے ان کی یہ سوچ کار فرما ہے کہ مسلم ممالک مسلمان سارے جو ہیں پیغمبر اسلام کی ذاتی گرامی پہ اس قدر یعنی عقیدت اور احترام اور جذبات رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اس ہستی کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے اس عقیدت اور جذبات اور احساسات اور محبت کی وجہ سے تو یہ اٹھا لیتے ہیں. اب ان کا یہ نقطہ ان کی سوچ ہے کہ اتنی بڑی ہستی کو ہی بار بار توہین کر کے مسلمان عوام کو عادی بنا دو. اب جب یہ عادی بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے اگر کوئی عمل سامنے آتا ہے تو یہ ان کے روزمرہ کی روٹین کا حصہ بن جائے گی. ایک تو وہ مسلمان اقوام کو یہ عادی بنانا چاہ رہے ہیں. دوسری وجہ جو مسلمانوں کو حقیقی اور اصلی میدان ہے مسلمانوں کا، وہ اس میدان سے باہر کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے دیکھیں ابھی کچھ عرصے بعد ایک جب ایسی تحقیر اور ایسی توہین ہوتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے تو ایک لمبے عرصے تک مسلمان ممالک کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر اس کے رد عمل میں
مسلمان سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے اجتماعات منعقد کرتے ہیں اور ایک خاص توانائی اس طرف چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں مسلمان معاشروں کی اس وقت ضروریات کچھ ہو رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے اقتصاد میں آگے بڑھیں، اپنے معاشرت اور تہذیب سازی میں آگے بڑھیں، اور غلبہ اسلام کی طرف جو مسلمانوں کا جو رجحان اور بنیادی ہدف ہے اس کی طرف بڑھیں۔ اب دیکھیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جب ایسی گستاخیاں اور حتاکیاں کی جاتی ہیں تو مسلمان اقوام اور مسلمان معاشرے اور لوگوں کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ ایک پہلو اور بھی ہے جو اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر باوجود کہ بہت ساری مشکلات اور کمزوریاں ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر اس وقت ایک بڑے پیمانے پہ بہت ساری کامیابیاں مسلمانوں نے اچیو کی ہیں۔ مثلا حالیہ گزشتہ ادوار کی بات کی جائے تو عراق کے اندر، شام کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر یہ جو یورپین اسٹیمنٹ اور استعماری قوتیں ہیں انہوں نے اسلام پہ جو داعش جیسی قوت کو اور اس طرح کی دیگر جو قوتیں ہیں ان کو میدان میں ڈالا، اور یہ اس کے پیچھے بڑے اہداف تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مقاومت اور مزاحمت کی قوتوں نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اب جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد یہ بھی ان کے دل کے اندر ایک انتقامی جذبات کی صورت میں گیا، یعنی اپنی طرح انہوں نے اس کو ایک انتقامی رد عمل کے لیے ایسی گستاخیوں کا سلسلہ کر دیا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے اندر اسلام کا جو چہرہ جس کو امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر امام روح اللہ خمینی نے یہ تعبیر کیا تھا کہ یہ امریکی اسلام ہے، ایک حقیقی اسلام ہے اور ایک امریکی اسلام ہے۔ یہ امریکی اسلام جو گزشتہ کئی دہائیوں کے اندر مسلم ممالک کے اندر خاص کر جو اس کو پھیلایا گیا، اس کا فروغ دیا گیا، اور سعودی عرب کے شہنشاہ بن سلمان نے جس کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے مانا کہ یہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا، تو اس اسلام کی جو شناخت ہے وہ مسلم ممالک اور مسلم معاشروں میں کافی اس کی تبلیغ ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس حقیقی اسلام کے مد مقابل جو جعلی اسلام تھا، جب اس کا چہرہ دنیا تک پہنچا تو یہ جو خاص اداروں میں یا جو خاص پوسٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تعداد تو کم ہے، لیکن باقی تو عوام ہے۔ تو یہ اسلام کا ایسا چہرہ پیش کر کے جس کے پیچھے وہ خود ہی ان کی سوچ کار فرما تھی، اپنی عوام کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ یہ وجوہات بنیادی کچھ ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور بڑی افسوسناک پوزیشن ہے۔ جی مزید بیک گراؤنڈ میں بھی جاننا چاہوں گی کہ آخر یہ کوئی نیا نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کارٹون کا سلسلہ جو ہے پہلے بھی ایک دو بار چند ایک بار اٹھا ہے پچھلی اس میں، مگر اس وقت جب کہ 12 ربیع الاول ہے، ایام ولادت رسول خدا ہے، اور اس ایسے ٹائم میں آپ کو تک یہ پورا پلاٹ بنایا گیا تھا یا جس میں انگیج کیا گیا ہے بہت ٹیکنیکلی، یعنی ایک بڑے جو ہے طریقے سے، کہ جو لگتا ایسے ہے کہ ایکسیڈنٹل ہے، لیکن کیا یہ ایک ایکسیڈنٹل ایونٹ ہوا ہے یا کہ یہ ایک پریپیئرڈ جو ہے فارم ہے اس عمل کی؟ جی میں عرض کروں کہ جو مغرب کے جتنے ایونٹ وہ کرواتے ہیں پلاٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی سوچ کار فرما ہوتی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ وہ کچھ اہداف لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جو ان کے ایکسیڈنٹل واقعات ہوتے ہیں ان پہ بھی بڑا رد عمل نہیں ہوتا، اور دنیا کے اندر بھی خاص بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹل، لیکن اس کا رد عمل اس طرح دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ جو پلاٹڈ کام وہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں کہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کے ایام کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات کے اندر ایک خاص تاثیر آتی ہے، اور اس تاثیر کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتے ہیں،
اور اب چونکہ بیداری کی لہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلم دنیا کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بیداری کی لہر سے جو اہداف کی جانب مسلمان جانا چاہیں، یا جس بیداری کے ساتھ جن بنیادی مقاصد کی طرف مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا رخ موڑا جا سکتا ہے، یہ اس کے سامنے ایک بند باندھ کے مسلمانوں کے امت مسلمہ کے اذہان کو اس طرف جانے نہیں دیتے۔ جیسے دیکھیں غلبہ اسلام کی عرض کیا تھا، تو غلبہ اسلام کے لیے اور جو عوام کے اندر راہ ہموار کرنے کے لیے ایسے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں، جیسے ماہ ربیع الاول ہو گیا، جیسے دیگر حرمت والے مہینے جن کے اندر مسلمانوں کے امت مسلمہ کے ہر جوان بچے خواتین سب کے جو اذہان اور قلوب ہیں وہ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ایسے موقع کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسے خاص موقع کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ امت مسلمہ جو دنیا کے اندر حقیقی مسائل ہیں اور حقیقی جو دنیا کے اندر ان کے حقوق وصف ہیں اس کے طرف رخ نہ کیا جائے، بلکہ کی طرف ان کے اذہان کو ڈال دیا جائے۔ اور یعنی اکثریت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رد عمل بھی احساساتی اور جذباتی ہوتا ہے، عقلانی اور بامقصد رد عمل کی ضرورت ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جس کمزوری کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے، اور اسی کا وہ فائدہ اٹھا کے ایسے مواقع کا وہ انتخاب کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسے حادثات، ایسے واقعات، ایسی گستاخیاں کھڑی کرتے ہیں۔ تو یہ بامقصد یا عقلانی رد عمل کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کیمپیننگ آل اوور دا ورلڈ چل رہی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ مثلاً فرینچ پروڈکٹس کو یوز نہ کیا جائے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرینچ جو ہے ان کی تقریباً 563 ارب امپورٹ ایکسپورٹ تجارتی جو وہ ہے کے اندر ان کا جو مسلمانوں کا حصہ ایک وے میں دیکھا جائے تو شاید 1% بنتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا صرف فرینچ پروڈکٹس کو بائک آؤٹ کر دینا اس کا بہترین رد عمل ہے، یا کوئی اور بہترین رد عمل، اس کی کوئی بہتر شکل جو ہے وہ ہمیں کوئی اچھی نظر آتی ہو کہ کیا کیا جائے کہ جو اس کا بہترین جواب جو ہے وہ ان کو پہنچے؟ جی جو پروڈکٹس کا بائی کاٹ ہے وہ صرف ایک قدم ہے، اور یہ حتمی اور آخری قدم نہیں ہے، اور یہ شاید جتنا اس افسوسناک اور اتنے بڑے واقعے اور حادثے اور اتنی بڑی گستاخی کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ صرف پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر پروڈکٹس کی بات کریں تو ایک پہلو ہے جس سے ان کی معاش پہ اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چند ممالک کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ جب تک بہت سارے مسلم ممالک اور دیگر جو انسانیت پسند جو لوگ ہیں جب تک وہ مل کے یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک اس کے اثرات ایک محدود پیمانے پہ رہیں گے۔ اچھا، اب کچھ اقدامات ایسے ہو سکتے ہیں جس کی طرف اگر امت مسلمہ کے کچھ ممالک بھی قدم بڑھائیں تو کم از کم ان کو ایک دھچکا ضرور لگے گا۔ مثلا ایک قدم یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ جتنے ظالم ممالک ہیں ان کے ظلم کے آگے جو راہ حل ہے وہ ایک تالا اور ایک چابی ہے۔ تو اس کا انہوں نے وضاحت یہ فرمائی تھی کہ جو بھی ممالک ظالم ہیں، اور مثلا اگر فرانس کی بات کی جائے ابھی حالیہ اس واقعے پہ، تو اگر مسلم امہ کے کچھ ممالک آپس میں مل کے اور ایک قدم اٹھا لیں، وہ یہ اٹھا لیں کہ ایک تالا لیں، ایک چابی لیں، اور ان کے اپنے اپنے ممالک کے اندر سفارت خانوں کو چابی لگا لیں، تالا لگا کے چابی لگا کے اس کو بند کر دیں۔ اچھا، اب یہ عمل کرنے کے لیے حکمرانوں کو حوصلہ چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلم امہ کے اندر ایسے حکمران جو زبانی قراردادوں کے ذریعے مذمت کرنے کی طرف جاتے ہیں، کچھ زبانی ان کے جو قول کے ذریعے جو اپنی طرف سے احتجاج کرتے ہیں، لیکن عملی جو اقدامات ہیں اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک اکثریت تعداد جو ہے وہ ان کو اپنا آقا اور سرپرست اور رہبر بنتی ہیں ان ممالک کو، اور ان سے اپنی
اقتدار کا تحفظ انہوں نے لیا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ان سے قرضے لیے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ دیگر وجوہات ہیں جو مسلم رہبران اور حکمرانوں کے اندر جو شجاعت کی کمی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. تو اس وجہ سے یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اکا دکا کسی اسلامی ملک کے علاوہ باقی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے. حالانکہ یہ ایک قدم، ایک اضافی قدم ہے جو اگر اٹھایا جائے، اور فرض کریں 4-5 ممالک ایسے سامنے آ جائیں جن کے ہاں سفارت خانے ان کے بند ہو جائیں، اور جب 5 ممالک کے اندر یا 3 ممالک کے اندر بھی کلی طور پہ ایک واضح پیغام کے ساتھ اگر ان کے سفارت خانے بند ہوتے ہیں تو یقیناً ایک بڑا پیغام جا سکتا ہے. اس میں جتنے مسلم ممالک کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے تو وہ تمام عرب ممالک کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے اس میں کسی حد تک کویت کے اندر جو رد عمل ہے اس میں اکثریت عوامی رد عمل زیادہ ہے. حکمرانوں یا حکم سے جو رد عمل وہ کم دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا بیان کی حد تک ہے. اور جو عوامی رد عمل ہے وہ تو ہے یقیناً وہ اپنے تئیں اپنے ملک کے اندر جو کلچرل جو ماحول ہوتا ہے اس حساب سے وہ رد عمل آ رہا ہے، اور شدید رد عمل ہے عوام کے اندر. اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس کے اندر اس جو عوامی رد عمل ہے اس کی رخ اور جہت کوئی نہیں ہوتی. وہ فقط اپنا غصے کا اظہار کر کے، اور کچھ عرصے بعد جب یہ موضوع انٹرنیشنل میڈیا میں، لوکل میڈیا میں ٹھنڈا ہے، پھر نیا موضوع آ جاتا ہے تو یہ تب تک بات رہتی ہے. تو یہ کہنا ابھی تک جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں سے سوائے اکا دکا کے باقی جو رد عمل جو بھی آ رہا ہے وہ ابھی ناکافی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ یعنی رد عمل ہونا چاہیے، اور بڑا ٹھوس اور بڑا بامقصد اور پریکٹیکل ایسا ہمیں رد عمل دینا چاہیے مسلموں کو، جس کی وجہ سے کم از کم ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ تاکہ ایسے جو واقعات بار بار ہو رہے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے. اور جو لیگل رائٹس کی وائلیشن ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو یورپین یونین کے جو اپنے لاز ہیں اس میں جو ہیومن رائٹس میں وائلیشن ہوتی ہے، آرٹیکل ان کا 32 33 اور 32 ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابیوز الاؤڈ نہیں ہے جس طرح کا. تو اس پر جو ہمارے جو مسلمان گروہ ہیں یعنی اس پہ وہ کیوں کوئی اقدام نہیں لیتے، یعنی ان ٹرمز آف یہ کہہ لیں کہ لیگلٹی، یعنی کہ ایک لیگل ایکشن لینا کہ جس میں ان لوگوں کو جو ہے کٹہروں میں لانے کی کوشش کی جائے ایٹ لیسٹ، یا کوئی اس طرح کا عمل جو ہے وہ لایا جائے پریکٹیکلی. اس یہ کہ مسلم ممالک کے اندر جو اجتماعی فورم ہیں وہ سارے کے سارے کمزور ہیں. OIC دیکھ لیں، عرب لیگ دیکھ لیں، یا دیگر جو فورم ہیں وہ سارے کے سارے کمزور ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی اجتماعی ایفرٹ کیوں نہیں ہو رہی. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک اگر کوئی 1-2 کوشش بھی کرتے ہیں تو 2-3 جو ہیں وہ وہی مغربی ممالک کے جو حکمرانوں کے جن کو وہ اپنے آقا مانتے ہیں وہ بیچ میں مداخلت کر کے کسی بڑی مہم جوئی یا کسی بڑے رد عمل کے درمیان میں مسلم امہ کے کچھ حکمران بذات خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب اس وجہ سے کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانے کی پوزیشن مسلم ممالک کے اندر نہیں ہے. دوسرا میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ملکی قوانین کے اندر ان کا ہے کہ فلاں آرٹیکل کے تحت یہ چیز درست نہیں ہے یا اس کے خلاف یہ سزائیں ہیں، اس کے علاوہ یہ تمام ممالک کے اندر جو اس میں ملوث ہیں، ان ممالک اور جو حکمران ملوث ہیں ان کے مذاہب کے اندر بھی وہ جس مذہب کو جس تفکر کو وہ فالو کرتا ہے ان کے اندر بھی یہ چیز ممنوع ہے اور کلی طور پہ ممنوع ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ از خود نوٹس کے ذریعے کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں. اب دیکھیں امریکہ از خود نوٹس کے تحت مختلف ممالک میں جا کے حملے کر دیتا ہے، وہ اپنی سوچ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر دیتا ہے. اب کیا اتنا بڑا واقعہ، اتنے بڑے واقعات جو پہ در پہ ہو رہے ہیں، اس میں ان مغربی ممالک کے اندر کوئی ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے
جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، کیا ان کی تہذیب کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اتنی بڑی مقدس ہستی کے بارے میں اگر کچھ ایسا رویہ پہلے انفرادی تھا، پھر گروہی بنا، اور اب ممالک کی سطح پہ ایسا جو رد عمل آ رہا ہے، انہیں از خود یہ کرنا چاہیے. اگر مسلم ممالک کے اندر از خود نوٹس پہ وہ بمباری کر سکتے ہیں، تو کیا مسلم ممالک جو بہت سارے معاملات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ از خود اپنی سوچ کے ساتھ وہ کارروائی نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اور اس وقت دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے اوپر اسرائیل، امریکہ اور دیگر ممالک کے جو خاص استعماری اور ایسی قوتیں ہیں، وہ قطعاً یہ نہیں چاہیں گی کہ ایسا کوئی قدم ہو سکے. وہ نہیں چاہتے ایسی چیز. اس کے علاوہ یہ میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جو رہبر معظم ہیں ان کے بیان کیا ہے، اور انہوں نے بالخصوص یوتھ کو جو ہے وہ فرینچ یوتھ کو مخاطب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ اس پہ تھوڑا سا میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گی کہ اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پرٹیکولرلی. جی، رہبر معظم نے جس پہلو کو ایڈریس کیا ہے، اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر کوئی ایسی ماحول بنتا ہے یا ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو سخت گیر اور شدت پسندانہ اقدامات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک تعداد ایسی ضرور ہوتی ہے جو سوچتی ہے، اور اس میں سر فرست جوان ہوتے ہیں، کیونکہ جوان ایک نئی سوچ، ایک نئے ولولے کے ساتھ چیز کو دیکھتا ہے. جبکہ اس ملک کی جو اکثریت یعنی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کئی دہائیوں میں وہ ملک کے کھیل دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا رد عمل اتنا واضح اور سخت نہیں ہوتا. اس لیے رہبر معظم نے جوان طبقے کا انتخاب کیا، اور یہ بہت خاص چیز تھی. اچھا، اب دوسرا رہبر معظم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ملک کا صدر جو ہے ایسے توہین اور ایسے گستاخی کے ساتھ ملوث ہے اور خود یہ کام کروا رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے رہبر مذہب کے بیان کا. اور جبکہ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہولو کاسٹ پہ اگر کوئی کچھ بیان بھی کرے تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف آپ کوئی نہیں بولتے. تو یہ ان کا جو تضاد ہے، اور بالکل واضح جو ان کی ایک منافقانہ سوچ ہے، اور جو تضاد ہے ان کی سوچ کے اندر، اس کو رہبر معظم نے اس نقطے کو اٹھایا، اور باضابطہ ایک مخاطب کر کے ایک جو کسی قوم کے جوانوں کو، کسی ملک کے، کسی خطے کے جوانوں کو مخاطب کر کے ایک پیغام پہنچانا، یہ بہت مہم ہے. اس کے رد عمل میں انشاءاللہ وہاں کی اگر کچھ آزاد خیال جو حریت پسند ذہن کے فرانسیسی عوام کے اندر لوگ جو موجود ہیں، وہ یقیناً اس پہ سوچیں گے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے کوئی پلیٹ فارم بن چکا ہے جس میں لوگ اس کے رد عمل کا اظہار کریں. تو یہ ایک احسن قدم ہے. جہاں تک رہبر معظم کی بات ہے آیت اللہ خامنائی کی، وہ مسلم امہ کے ایک عظیم لیڈر ہیں، اور ان کی یہ بات کر دینا بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے. حالانکہ اگر اس وقت امت مسلمہ کے پاس اگر کوئی اچھی لیڈرشپ آ جائے اور مسلمان اگر اس کا ساتھ دیں، تو یہ شاید اس سے بڑے بھی بیانات اور اس سے بڑے بھی اقدامات کی توقع ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو مسائل امت مسلمہ کے اندر ہیں، وہ انہی ممالک کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہیں، کچھ ان حکمرانوں کی بزدلانہ اور اپنی اقتدار پرستی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے رہبر معظم اس سے بڑا بھی اقدام کر سکتے ہیں. لیکن اس اقدام کے لیے یقیناً ساتھ ایک سپورٹ اور ایک بڑی وسیع تعاون چاہیے ہوتا ہے، جو مسلم ممالک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ بیانات جو جس طرح ہمارے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ہیں، اردگان کا جو بیان ہے کہ انہوں نے بھی کافی مذمت کی، اور اس کے علاوہ کیوں نہیں نکالنے کی بات کی پرائم منسٹر نے ہمارے جو ہے سفیر کو، یعنی جو فرینچ سفیر کو نکالنے کی بات نہیں کی، اور جو بیان دیا وہ بھی بہت مذمتی بیان تھا. پہلے اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ روشنی ڈالے کہ کیا اس دباؤ کے تحت آ کر
جو ہے جو کہ اوبویسلی اکنامک پریشر ہے، معاشرتی جو حالات اور واقعات کی پرسپیکٹو میں، تو کیا وہ بس انڈر پریشر رہتے ہوئے مذمتی بیان تک ہی رہتے نظر آ رہے ہیں، یا کہ اس سے آگے بھی کوئی اقدام آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو اردگان کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرینچ صدر کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ان دو بیانات کو بھی کمپیئر کیا جائے تو؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اردوان کا، کہ وہ تو اس وقت اس کا چونکہ اپنا اہداف اور مقاصد مسلم امہ کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی لیڈر بننے کے وہ اہداف اردوان نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے بیانات کے اندر بھی بعض اوقات بہت تندی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہت نرمی آ جاتی ہے۔ ان کی مثال بعض اوقات ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دن تھپڑ مار دیا، دوسرے دن پاؤں پڑ گیا، تو یہ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حالانکہ اس وقت بہت پاورفل حاکم ہے اردوان، اور اگر وہ کچھ اقدامات درست راہ میں اگر یہ اٹھاتے ہیں تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف پاکستان میں آ جائیں۔ پاکستان میں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بات کھل کے کر دیتے ہیں، یہ ان کی بہت ایک خاص بات ہے کہ وہ کھل کے بات کر دیتے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کر دی، سارا کچھ کر دیا، لیکن پریکٹیکلی جو عملی قدم ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کے شاید اختیار سے تھوڑا سا باہر ہے۔ اس میں بہت اور بھی سیگمنٹ ہیں جن کی ہم آہنگی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے میرے خیال میں یہ تو بیان کی حد تک رہیں۔ اگر یہ مخلص ہوں، یہ حاکم با اختیار ہوں اور مخلص ہوں، تو کیا آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ملائیشیا، ایران، ترکی اور پاکستان، یہ سب مل کے بیٹھ کے ایک واضح اور ایک متفقہ لائحہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے سیناریو میں آج اس اتنے اہم موقع پہ وہ صرف اپنے عوام کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے اس پہ وہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ عملی طور پہ اگر قدم اٹھانا چاہیں تو آج یہ وہی کانفرنس بلا لیں جس کانفرنس سے بن سلمان نے پاکستان کو پیچھے ہٹا دیا تھا، اسی ٹائپ کی کوئی کانفرنس یہ سب مل کے بلا لیں۔ اب بلا کے سارے یہ 5-6 ممالک ایک واضح کسی قدم کا اعلان کریں، اور واضح اور ایسا قدم ہو جو بالکل کم از کم مغرب اور ایسے گستاخوں اور حتاقی کرنے والوں کو ایک واضح پیغام ہو کہ نہیں، اب کچھ رد عمل شدت کے ساتھ آ سکتا ہے، تو تب جا کے کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ ورنہ یہ تو بیان جتنے ان کے سخت یا نرم ہوتے ہیں، یہ تو اپنے عوام کو تسلی دینے کے لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ عوام خاموش لیکن ہو جائے جی لگتا ہمارا نہیں ہے لیڈر کہ کچھ اس ہے۔ میں جو ہے عمران خان صاحب کا بھی جو فرض کریں جو ایک پرسپیکٹو نظر آتا ہے وہ بھی اردگان کی طرح ہے کہ ایک دم بہت بڑا بیان دے دیا، دوسرے لمحے تھوڑا پیچھے 2 قدم چلے گئے، اور جس طرح وہ اپنے بیانات کو بدلتے رہتے ہیں اور اسی طرح ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ جی جی، ایسے ہی ہے۔ اصل میں وزیر اعظم صاحب بحیثیت انفرادی طور پہ ایسی شخصیت ہیں جو بات کھل کے کرنے کے عادی ہیں، لیکن جب آپ اس بات کو پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دائیں بائیں یعنی مختلف مسائل اور مختلف ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے رکاوٹیں ان کی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرف یعنی کوئی واضح قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اب یہ میں جاننا چاہوں گی کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے جو بیانات ہیں اور ان کا جو رد عمل ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ جو ہے معاہدے کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ اب بے معنی سی حیثیت رکھتے ہیں، یا کہ ان کے کسی بیان کی یا کسی اقدام کی ہم جو ہے امید رکھ سکتے ہیں کہ مثلاً یہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں یا یہ وہ ایکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کی پروٹیکشن میں ہوگا یا دین کی پروٹیکشن میں ہوگا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے پرسپیکٹو میں ہوگا، جو کہ اپرنٹلی تو obviously ہم جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح دکھاوے کے طور پہ کچھ ایکشن لیے جاتے ہیں جو ہے لوگوں کو اپنی طرف رکھنے کے لیے۔
عرب ممالک جتنے بھی ہیں ان کے جتنے حکمران ہیں ان کے اقدامات صرف بیان کی حد تک رہیں گے اور بیان سے آگے انہوں نے نہیں جانا۔ اچھا، اب وہ بیان بھی کیوں دیتے ہیں؟ وہ بیان بھی اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو اپنے عوام کو ایک تسلی، اسی محور کے اندر ان کے بیان ہوتے ہیں۔ ان کے بیانات یا جو اقدامات ہوں گے وہ تو ان کی عوام کو تو شاید اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے سیاسی ماحول کے حساب سے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ سوچنا بھی یعنی شاید یعنی کہ ایک مشکل قدم ہے کہ عرب حکمران آگے کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ عرب حکمران ان کو، یہ مغربی ممالک کے حکمرانوں کو خود مواقع فراہم کرتے ہیں جن مواقعوں کے ذریعے وہ پس پردہ اپنی ڈیل بڑھاتے ہیں۔ جیسے گزشتہ ادوار میں جن جن ممالک میں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے رد عمل ممکنات تھے، وہاں پہ انہوں نے کوئی مسائل کھڑے کیے، جیسے پاکستان میں فرقہ وارانہ مسائل کھڑے کر دیے، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے حساس اداروں نے یہ کہا ہے کہ $100 ملین یا اس سے ملتی جلتی کوئی رقم تقسیم کی گئی ہے۔ اب وہ کیا تھا؟ وہ اس کے پس پردہ یہی تھا کہ یہاں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے اور اس جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ خاموشی رہے اور عوام کا رخ کسی دوسری طرف رہے۔ تو یہ تو پس پردہ جرائم کے لیے ان کو ماحول فراہم کرتے ہیں اکثریت عرب ممالک، سب کا میں نہیں کہتا، لیکن اکثریت ان میں ایسی ہے جو ان کے ہاتھ یعنی کلی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے ان کو خریدا ہوا اور ان سے بالکل توقع کی امید نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو چند ممالک جن سے کچھ امید ہے امت مسلمہ کے حوالے سے، ان کے نام گن دیے، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جب تک اس میں ترکی سے فرنٹ پہ نہیں آتا، جب تک ملائیشیا فرنٹ پہ نہیں آتا، تب تک یہ قدم اس طرف بات جانے والی نہیں لگتی، ورنہ یہ چند ممالک ہیں، جب یہ کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کچھ اور ممالک بھی آ سکتے ہیں۔ اور انڈیا نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیان دیا ہے فرینچ کی فیور میں دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس سارے سینیریو میں اور اس طرح سے۔ تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایک خاص بلاک کی طرف دنیا جا رہی ہے، بننے جا رہی ہے، جو کہ ایک سیکولرزم اور مثلاً جو ہے دین دار طبقات خصوصاً بالخصوص اسلام، جیسے کہہ لیں کہ سیکولرزم ورسز جو ہے اسلام جو ہے وہ کوئی جنگ چل رہی ہے، یا کہ یہ صرف یعنی مسلمانوں کو تنہا کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو جو ہے دباؤ میں ڈالنے کے لیے، یا ان کا جو یہ اس طرح کا جو عمل ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے بھی اس بیان پہ جو کہ فرینچ پریزیڈنٹ کا تھا اس پہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے کہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ انڈیا میں اس وقت مشکل یہ ہے کہ حکومت کو اس نے خود انتہا پسندانہ اور جارحیت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو عوام کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر جو مسلم عوام کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، یہ گزشتہ کچھ عرصے میں انڈیا حکومت نے اتنا کچھ کر دیا ہے، اور اب جو انہوں نے فرینچ کی جو حمایت کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ مودی حکومت مزید کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اگر یہ مزید کچھ کرنے نہ جا رہی ہوتی تو یقیناً فرینچ کی سپورٹ میں بات نہ کرتے، بلکہ گزشتہ جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس میں کم از کم وہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ فرینچ کی حمایت کر دی، اور ہندوستان کے اندر ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی آباد ہیں، اور اب تو یہ یعنی دیوار کے ساتھ لگانے کے مترادف ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جیسے آپ کو آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہم بھی ماریں گے اور کوئی بھی مارے گا تو اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو ماریں گے، یعنی یہی مثال ہوئی کہ مسلم جو اقوام ہیں ان میں سے بالخصوص ہندوستان کے اندر لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ان کی مودی حکومت بالکل سامنے ہے اور فرنٹ لائن پہ ہے، اور ان سے یہی توقع رکھی جائے کہ یہ آنے والے اوقات میں بھی ایسی ہی اقدامات آگے بڑھائیں گے۔ اور جہاں تک سیکولر اور ورسز مسلم ہیں،
تو یہ تو ایک جنگ کافی عرصہ سے شروع ہے، اور اس کے اندر جو لبرل اور سیکولر جو سوچ والے ممالک ہیں وہ آہستہ آہستہ پہلے بحیثیت این جی اوز اور عوام کے لوگ اکٹھے تھے، اب بحیثیت ممالک وہ سامنے آتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر سے جو خاص مسلمانوں کے اندر بھلے انفرادی طور پہ جتنی شاید خامیاں ہوں، لیکن کچھ جو دینی اقدار جو مسلم امہ کو ملی ہوئی ہیں یا ایک اچھے انسان اچھے مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بالخصوص جو حقیقی اسلام کا جو چہرہ ہے جس کو دشمن نے پڑھ لیا ہے، اب دشمن حقیقی اسلام کے چہرے سے اتنا خوفزدہ ہے کہ اس کے مد مقابل جعلی اسلام کو سامنے لے کے آتا ہے، اس کے مد مقابل رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور یہ دشمن نے انہوں نے اپنے بڑے بڑے اداروں کے ذریعے یہ چیزیں اسٹڈی کر لی ہیں کہ اگر حقیقی اسلام کو موقع دیا تو شاید ان کی جو حکمرانی ہے اور دنیا کے اندر ان کی جو پاور چلتی ہے وہ شاید ختم ہو جائے، اس کے آگے رکاوٹ کے لیے یہ اقدامات، یہ ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اس میں اگر کوئی اس ساری جو ہماری گفتگو ہے اس کو اگر آپ کچھ اچھے اسپیکٹس کے ساتھ کنکلوڈ کرنا چاہیں، بالخصوص جو عوامی رد عمل ہے یا عوام کو، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے موضوع کے اوپر جو ہے ہماری حکومتیں مسلمان جتنے ممالک ہیں اس میں موسٹلی حکومتیں جو ہیں وہ ایسا کوئی پریکٹیکل عمل کی نظر نہیں آ رہی کہ جو گورنمنٹ کے اوپر یا ایسی تمام طاقتوں کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کا سبب بنتا ہو۔ تو کیا عوام کے لیے کیا ایک رائے حل ہے یا کیا ان کو کام کرنا چاہیے؟ اوبویسلی ہم قتل و غارت گری یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو نہیں سپورٹ کرتے، لیکن ایک عقلی اور ایک بہترین جو پیش قدمی ایک مسلمان کر سکتا ہے اس پرسپیکٹو میں وہ کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال سے؟ جی جی، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا رد عمل نہیں دینا جس سے قتل و غارت اور دہشت کی فضا سامنے آئے۔ دیکھیں، اسلام یعنی سلامتی، اسلام جو لفظ ہے وہ بھی سلامتی ہے۔ ہمارے پیغمبر گرامی قدر نے جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے لیے جو سب سے پہلی بات فرمائی وہ یہ کہا کہ بولو السلام علیکم۔ اب دیکھیں، ہماری جو انٹریکشن کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، اس کا صحیح چہرہ ہمیں بتانا پڑے گا دنیا کو۔ اچھا، اب جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ میں کیا ہے، مثلا کل میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک ویڈیو، اب پتہ نہیں وہ کیسے بنائی گئی ہے، لیکن وہ یہی کہا گیا ہے کہ شاید اسلام آباد کے اندر کسی مدرسے کے اندر وہ تیاری کی جا رہی ہے کہ ایسے سرتن سے جدا، پیچھے میوزک بھی چل رہا ہے کہ سرتن سے جدا کریں گے، اور خواتین کا مدرسہ، اور وہاں پہ کچھ ایسی بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک ہے، ایسے یہ تو جیسے ان کو موقع دینے والی بات ہے کہ وہ کہیں کہ دیکھیں یہ چہرہ ہے اسلام کا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر انسان اگر پیغمبر اسلام کی حقیقی محبت دل میں رکھتا ہے تو اسے یہ کرنا پڑے گا کہ صحیح دین کی پہچان کرے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اس صحیح دین کی تبلیغ کرے اپنے دوست احباب تک، جو درست دین کی شکل ہے۔ مسالک کی شکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تمام مسالک کے اندر صحیح دین کی تشریح موجود ہے، اور صحیح دین کو عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ بنیادی وظیفہ ہوگا ایک عاشق رسول کا۔ اور پھر دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وحدت، ایک مسلمانوں کے اندر جو وحدت ہے اس کا فروغ بہت ضروری ہے۔ اگر لوگوں نے امام خمینی علیہ الرحمہ کے اس فتوے جو سلمان رشدی کے خلاف دیا تھا، امت مسلمہ مسلمان حکمران ساتھ دیتے تو آج یہ واقعات نہ ہوتے۔ آج اگر مسلم امہ آج تک اگر امام خمینی کے اس روش جو وحدت امت کی روش تھی اس کا اگر ساتھ دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں، مغرب ممالک کو پریشان آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی پریشانی ایک نقطے میں بہت واضح ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جمع غفیر اور عوامی طاقت سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے۔ اب دیکھیں، جہاں پہ ان کی کمزوری آپ اسی میدان میں جا کے ان کو جواب دیں۔ اب اگر ہمارے اندر وحدت ہو اور ہر ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ روڈ پہ آئیں، اور ان لوگوں کا کوئی رخ بھی ہو، اور وہ لوگ کچھ عہد کر کے بھی وہ جب روڈ سے گھر واپس آئیں تو عہد کر کے بھی اٹھیں
تو یہ ایک بڑا پیغام جاتا ہے ایسے ممالک کا۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ممالک میں وحدت نہ ہونے کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں کہ وحدت نہ ہونے کی وجہ سے ایک ریلی ہوگی جس میں 500 بندہ ہے، دوسری میں 1000 ہوگا، تیسری میں 6000 ہوگا، 10,000 ہوگا، آپ سب مل کے 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ نکلیں، آپ مل کے نکلیں، لیکن یہ تب ہوگا جب وحدت کا فروغ ہوگا۔ آج اگر ہم کسی روڈ پہ جا کے کسی جگہ پہ پتھر پھینک کے کہیں کہ ہم نے حضور پاک کے دل کو خوش کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے آج کسی عام بے گناہ کو اٹھ کے اگر کسی کو مار کے کہا کہ ہم نے پیغمبر اسلام کا دل کو شادمان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دل کو سرور ملے تو ہم سب سے پہلے حقیقی دین کی پہچان کریں اور اس کو اپنے معاشرے، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس کا ابلاغ کریں۔ اور دوسری بات، وحدت کا قیام ہو۔ جب یہ دو رکن ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ، تو میں امید کرتا ہوں کہ مسلم امہ کے حوالے سے بہت ساری پریشانیوں کا حل انہی چیزوں میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تو یہ تو بات ہو گئی ہماری جو بنیادی بات تھی اس کے متعلق، اسلام فوبیا کے متعلق اور فرینچ صدر کا جو بیان تھا اس کے متعلق۔ ایک میں جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ بریف کر سکیں یا تھوڑا سا اپنا رائے دے سکیں، یہ جو ابھی حال ہی میں جو مسلمان بالخصوص پارا چنار کے اور گلگت بلتستان کے اور مختلف جگہوں سے جو مسلمان جو ہے عرب ممالک میں کام کرنے والے ہیں، جو لاپتہ ہو رہے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً جو ہے 300 350 یا اس سے زیادہ یا قریب اس طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ اس کا اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی بھائی، جن کے بیٹے، جن کے بچے جو ہیں وہ عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ لاپتہ کر دیے جا رہے ہیں، اور کوئی حکومتی طور پہ اس پہ کوئی نہ تو بیان آ رہا ہے، نہ کوئی سپورٹ آ رہی ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، نہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ بے حسی جو ہے یہ کس لیے ہے؟ انسانوں کی زندگیاں اتنی جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ اتنی بے قیمت کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ کوئی کسی کے بھی بھائی بیٹوں کو جو کہ محنت مزدوری کے لیے دوسرے ممالک میں گئے ہوئے ہیں اور ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ قانونی چارہ جوئی کریں جو ہے، لیکن جو معصوم انسان جو محنت کرنے گئے ہیں ان کو لاپتہ کر دیا جانا اور پھر حکومتی طور پہ کوئی سپورٹ نہ لینا، یہ کیا کس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے یہ سب؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کے اندر مزدور اور محنت کش جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی ظلم ہے جیسا یو اے ای کے اندر مومنین اور مسلمانوں کو جو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پس پردہ جو وجوہات ہیں یو اے ای کے اندر جو ہے وہ ایک تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا، اگر ایک جملے میں جو تشریح کی جائے کہ سب سے بڑے مسلمانوں کے اندر سے کون سا گروہ خطرناک ہے، تو وہ یقیناً وہ خود یہ بیان کریں گے کہ ہمیں شیعوں سے خطرہ ہے۔ حالانکہ ہم ایسی تشریح نہیں کرتے، بذات خود ہم کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی اگر تشیعوں کا کوئی قدم عالمی دہشت گردوں کے خلاف ہے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ شیعوں کا۔ اب جب سے یو اے ای نے تسلیم کر لیا اور ان کے معاہدے ہو گئے آپس میں سے خلاف، پہلی بات یہ ہے کہ ملت تشیع کو ہم سب کو سمجھ جانا چاہیے اور ہمیں اپنی عوام کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اب اسرائیل آپ کے لیے محفوظ اسٹیٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو ضروری ہے پہلی چیز کہ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے یو اے ای جو ہے وہ محفوظ ملک نہیں رہا۔ کوئی بھی شیعہ جس کے نام کے ساتھ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس کے نام کے ساتھ حسن اور حسین یا علی لگتا ہے، وہ اگر غیر شیعہ بھی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو یو اے ای کے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے اور وہاں نہ جائے۔ ایک تو یہ چیز۔ اب یہ جو قدم اٹھایا گیا یو اے ای کی طرف سے، اس کی توقع ہمیں ایسے ہی کرنی چاہیے، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل یو اے ای کے ذریعے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے اندر ان کا سفارت خانہ ہے، اس کے ذریعے پاکستان کے اندر جو سپائی کرے گا اسرائیل، جو اپنے مقاصد کرے گا وہ یو اے ای کے ذریعے کرے گا۔
اب یہ تو ہماری بدبختی ہمارے حکمرانوں کی ہے، ہمارے جو مسلط جو حاکم ہیں، کہ ان کی بصیرت اور شعور کی کیفیت دیکھیں کہ انہوں نے آج دن تک یہ اس مسئلے کو نہ اٹھایا، نہ اس مسئلے کو اپنا سمجھا۔ اچھا ابھی ہماری الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت آزاد ہیں، اس الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کوئی ایسا یعنی کہ چیز نظر نہیں آتی جہاں سے کوئی ایک ماحول سازی بنے۔ ایک مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک شاید ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک کوئی قومی اسمبلی کے اندر جمع کروانا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر لسٹیں وسٹیں وہ فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت پروسیس لمبا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اور جو ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ اتنے پروسیس لمبا ہیں کہ اب جو بیچارے مظلوم وہاں پہ محنت کش اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کی فیملیز یہاں پریشان ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کو وہ اپنی کمائی سے ان کے گھر اور چولہا جلتا تھا، اب وہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہاں جو بیچارے ان کے ساتھ کیا ظلم اور کیا سلوک ہو رہا ہے اور ان سے کیا کچھ ان کو اذیتیں پہنچا رہی ہوں گے، اس کے خلاف یہ یقیناً یہ نظر انداز کرنے والا پہلو نہیں ہے، اور اس کے خلاف ایک مؤثر اقدامات بحیثیت یعنی مسلمین پاکستان ہمیں کرنے ضروری ہیں۔ ہماری اصل میں مشکلات، ایک مشکل یہ بھی ہے کہ بہت ساری ہماری امیدیں ہمارے حکمرانوں سے ہوتی ہیں، اور حکمرانوں کے مفادات آپس میں حکومتوں کے مفادات کی زد میں عوامی مسائل آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکومت سے یعنی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور خود کچھ ایسے اقدامات ممکن ہیں جو ہو سکتے ہیں جن کی طرف ہمیں اب رخ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو تب کیا کریں جو وہ ملک مائیں، چاہے وہ گا۔ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچے، جن کے والد، جن کے باپ، جن کے بھائی جو ہے مثلاً یو اے ای میں ہیں اور ان کو الیگلی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا یا لاپتہ کیا گیا ہے، کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ جو گھر والے ہیں، وہ فیملیز جو ہیں وہ کسی طریقے سے ان تک ایکسیس کر سکے۔ فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی پہ کوئی الزام بھی ہے تو اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی جو بیچاری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بھائی، باپ، بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور معلوم چل رہا ہے کہ کوئی لوگ آئے اٹھا کر لے گئے اور اس کے بعد سے کوئی پتہ نہیں وہ کیا کرے۔ یعنی اس کی تکلیف، اس کی اذیت کو کس طریقے سے جو ہے سامنے لایا جائے گا اور ان کی تکلیف کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا۔ یہاں پہ علماء، فقہا یا جو دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں، ہم بڑا این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہیں اسلامی اور انسانی حقوق کی، بڑے چیئرمین بنے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور جو ہے دوسرے ممالک میں بھی، تو آخر کیوں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ صرف تضحیک کے اوپر، ظلم کے اوپر، بدتمیزی کے اوپر یا ان تمام پرووکیٹو جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ہوتی ہے کہ جو انسانوں کو جو ہے صرف ان کے ان کی جو مذہبی جذبات کو جو ابھار کر ان کو جو ہے غلط سمت میں لے جا سکے یا ان کو ایک کسی اور عمل میں مشغول کر سکے، لیکن جو صحیح فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا، اور جو فریڈم آف ایکسپریشن کا صحیح اظہار کرتے ہیں، سچ کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے ہی یا تو قتل کروا دیا جاتا ہے، یا ٹھوا دیا یا مروا دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر کوئی بات کرنے سے پہلے بھی، چاہے وہ ہمارا کوئی میڈیا کا ادارہ ہو یا ہمارے جو میڈیا پرسنز ہوں یا دوسرے جو ذرائع ہیں وہ ہوں، ان کو ختم کروا دیا جاتا ہے۔ آخر اس کا کوئی راہ حل تو ہوگا، آخر اس پہ کوئی اسٹریٹجی تو لانی چاہیے کہ جس کے اوپر ان کی تکلیف کو ایڈریس کیا جائے، ان بہنوں، ان بیٹیوں جن کے کزنز ہیں، جن کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اس ماں کا کیا بنے گا جو بیچاری وہاں سے یہاں بیٹھی، کوئی وہاں نہیں ہے جو ان کو پتا کرے۔ تو اس پر عام عوام اور جو ہمارے جو دینی رہنما ہیں یا دوسرے جو این جی اوز ہیں انسانی حقوق کی، ان کو اس طریقے سے چینلائز کیا جائے کہ وہ اس موضوع کو اٹھائیں اور اس پہ بات کریں تاکہ اس کو کوئی حل تک لایا جا سکے۔ اس حوالے سے یہ تو بہت ہی افسوسناک پہلو ہے جو ان کے لواحقین پہ جو گزر رہی ہوگی، لیکن جو ہو سکتا ہے میرے خیال میں ایک تو یہ چیز ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملی معاملات کے اندر ادارے جو فعال ادارے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب یہ جتنی این جی اوز کے نام پہ یا جو ہیومن رائٹس کے نام پہ ہوتے ہیں، یہ تو یا تو کسی بیرونی
ملک کے آگے ان کا وہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کے ان کے اہداف ہوتے ہیں۔ ریئل جو عوام کے اندر سے حقیقی عوامی جو ترجمان یا حقیقی عوامی دکھ رکھنے والے ایسے ادارے ہمارے ملک کے اندر ہماری یعنی ملت پاکستان کے اندر بہت کام میں ہونا، تو اس مسئلے میں یہ چاہیے کہ جتنے وکلاء ہیں ان کا ایک فورم بنے، ایک وکلاء یعنی جو صاحب اختیار ہیں، کیونکہ لیگلی یہ کام کرنا ہے، یعنی اگر لیگلی اس کو آگے دیکھنا ہے تو وکلاء کو سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے وکلاء کے علاوہ جو ایسے لوگ جو انصاف اور عدالتوں کے سے وابستہ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے کچھ مؤثر اداروں میں کام کرتے ہیں اور جو اویئرنیس رکھتے ہیں، جیسے فارن آفس میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کو وہ بذات خود بحیثیت ایک انسان اس کو ٹیک اپ کر کے اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی دوسرے ادارے میں کوئی ہے تو یہ فورم بن کے وہ اگر بذات خود قدم اٹھائیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کام ایک شخص کر سکتا ہے کسی شاید ادارے میں بیٹھا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی وہ پارٹی کرے گی یا کچھ مشہور جو نام ہوتے ہیں شاید وہ کریں گے، حالانکہ جو مشہور نام یا جو پارٹیاں ہوتی ہیں جب تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے تو اپنی حالت شاید اس حوالے سے اتنی پتلی ہوتی ہے کہ وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ اپیل کروں گا اپنے ملت پاکستان کے اندر جو درد دل رکھنے والے ہیں، یہ درد دل کا معاملہ ہے، درد دل رکھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے وکلاء ہیں، جو ہمارے صاحب اختیار اداروں میں کام کرنے والے ہیں، دوست ہیں، ان سے کہ وہ از خود ایک ایسا لائے عمل بنائیں جس لائے عمل کے ذریعے ایک تو حکومت پاکستان مجبور ہو کہ وہ انٹریکٹ کرے یو اے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اگر پہلے فیز میں ایسا نہیں ہوتا تو پھر حتماً عوامی رد عمل یا عوامی دباؤ ضروری ہے۔ اور عوامی رد عمل کا سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ عوامی طاقت کو استعمال کیا جائے، عوامی طاقت کے ذریعے حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے، اور عوامی طاقت کا دباؤ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رسمن ایک دکھانے کے لیے ہو کہ ہم نے اس حوالے سے، بلکہ ایسا مؤثر عوامی دباؤ ہونا چاہیے، یعنی ایسے طریقے سے عوامی دباؤ ہونا چاہیے تاکہ اس کے نتائج بھی سامنے آئیں۔ تو یہاں پر بھی تو یہ یو اے کے سفیر ہوں گے پاکستان میں، تو ان کو بلا کر کیوں سوال نہیں اٹھایا جاتا، یا ان کے جو سفارت خانے کے سامنے ایسا پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ وہ اپنی گورنمنٹ تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ یہاں پر بھی لوگ زندہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیارے وہاں موجود ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ تنہا نہیں ہے۔ تو یہ میسج کیوں کنوے نہیں کر پا رہے ابھی تک ہم؟ آخر ہم جو ہے آخر ہمارے ملک میں اتنی تعداد ہم مجالس کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، میلاد منعقد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ایسے موضوعات کے اوپر کیوں ہم اکٹھا نہیں ہو پاتے؟ کیوں ہم چینلائز نہیں کر سکتے اپنی اسٹرینتھ کو اس پرسپیکٹو میں؟ اصل میں ہمارے جتنے یہ امور ہیں ہم ان ایک سارے امور کو ایک خاص مقصد کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ خاص مقصد صرف ہماری اپنی ذات تک ہوتا ہے یا ہماری اپنی فیملی تک ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو دین کا حصہ اور رکن سمجھ کے انجام دیں اور اس کی فلسفے کے ساتھ انجام دیں تو کربلا فلسفہ یہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کے ساتھ جو مظلومین ہیں، کیا جو ہماری ساری اتنا ایام گزار کے ہم لوگ آگے اب آئے ہیں تو کیا یہ ہمارے سے تقاضا نہیں کرتے کہ اس مظلومین کے لیے دامے سکھنے، یعنی جیسے بھی ہمارے پاس جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ میں تو یہ یعنی خواہش رہتی ہے کہ اللہ کرے ہماری شعور، ہماری سمجھ اور ہماری بصیرت اور ہمارے امور اتنا خلوص آ جائے کہ ایسی کیفیت ہو کہ جس طرح یو اے ای نے ہمارے نوجوانوں کو یہاں وہاں پہ عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے، اس ملک کے اندر بھی وہ بھی کم از کم یہ سوچیں کہ شاید ہماری نقل و حرکت بھی اس طرح آزادانہ نہ ہو سکے۔ ہماری اتنے ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد، اتنے ملک کے اندر لوگ موجود ہیں، اور کم از کم جو تقابل بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں تحفظ کا شکار کیا ہے تو بھی احساس عدم تحفظ رہنا چاہیے۔ ہمارا اتنی طاقت کا، اس کے حوالے سے میں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی ہماری منفی سوچ نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی یا کچھ
جانورانہ راستہ اختیار کیا جائے، بلکہ عوامی قوت اور طاقت بھی بذات خود ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا وسیلہ ہوتا ہے کہ دشمن سے اس انسان داغ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کو دکھانا پڑے گا۔ پیسہ لیگل ہے، دوسرا طاقت کو جو چینلائز طاقت کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، اس طرح آپ عوامی طاقت کی بات کر رہے ہیں، اوبویسلی ہم کسی لیگل کام کو کبھی بھی نہ تو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ غلط ہے۔ لیکن انلیگیلٹی جب آپ مثلاً فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، چاہے وہ کسی کے دین، کسی کے مذہب، کسی کی سیکرڈ جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ڈیفیم کر کے، انسلٹ کر کے، نعوذ باللہ جو ہے وہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کا اظہار کریں، یا کہ اپنے کسی کے جو لوگ ہیں ان کو بلا وجہ، بنا بدھائے، بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی وجہ کے یا جھوٹے الزامات کے تحت وہ جو ہے غائب کر دیا جائے اور ان کا پھر پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں چلے گئے۔ یہ کس قسم کا لیگل ایکشن ہے جو وہ تو لے سکتے ہیں، یعنی وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہر غلط عمل کو اپنی جو ہے وہ پوری دنیا میں تشہیر بھی کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں کھلے عام بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ اپنے لیگل جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، جو ایک امن پسند پروٹیسٹ ہے ان چیزوں کے اوپر، اس کو ریکارڈ کراتے وقت بھی 100 دفعہ ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں، کھل کر اپنی بات کر نہیں سکتے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو بھی پکڑ کے جو ہے وہ اندر کر دیتے ہیں یا مار دیا جاتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے اس سے کس طرح نکلا جائے گا، اور عوام کو کون سی چیزیں چینلائز کریں گی کہ وہ اس پوائنٹ پہ آ کے یہ نہ سوچے کہ اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا باپ یا اس کا وہ ہے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ اس کا نہیں، وہ ہم سب ایک ہی چیز ہے، آج اس کا ہے تو کل ہمارا بھی ہو۔ تو یہ کس طریقے سے اس چیز کو لایا جائے کہ عوام اس چیز کا جو ہے عملی طور پہ اکٹھے ہو سکیں، چینلائز ہو سکیں، اور موومنٹ کو اس پرسپیکٹو میں چلائی جا سکے مثبت انداز سے۔ تو اس کا بہترین راستہ یہی ہے، اتنے 2 ماہ یا بھی ہم نے یہ جو مسلسل کربلا کے ساتھ وابستہ، اگر اس کربلا کے پیغام کو ہم نے اور اس پیغام کے اندر چھپا سمجھ لیں، ہم نے ہر دینا اور بننا ہے، نہ اس سے آگے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا آج دیکھیں، ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا سے آج بڑا استفادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک دن طے کر لیں ساری ملت کے جوان کہ آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اور اس موضوع کو اٹھانا ہے، تو آج کل تو جو سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل اٹھتے ہیں اس کے لیے پھر سوچا بھی جاتا ہے، اور یہ چیزیں یہ رد عمل بھی ایک بڑا واضح پیغام ہوتا ہے، لیکن ہماری اس طرف بے حسی ہے۔ ابھی ہم نے یعنی 8 ربیع الاول کے بعد ہم نے میلاد کے ایام ہیں، بہترین ایام چل رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ان ایام سے ہمیں جو لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے۔ جیسے پیغمبر اسلام خاتم النبیین کے ایام ہیں، اور ہمارے گھر کے ساتھ جس طرح کوئی بھوکا ہو تو ہمارے سے نبی خوش نہیں ہوں گے، اسی طرح ہمارا ساتھی بھائی کوئی جیل میں کسی قید میں بغیر کسی جرم میں ہے اور ہم خاموش بیٹھے تو پیغمبر اسلام ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم یہ ایام، یہ مناسبتیں، ان کا حقیقی رخ ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پڑے گا، جب تک یہ شعور، یہ بصیرت، یہ سوچ ہمیں نہیں آتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فقط دیکھیں، عزاداری اس لیے قائم کر لینا کہ میری ذات، میں امام حسین سے خوش ہو جاؤں، وہ میرے سے خوش ہو جائیں، یہ ناکافی عزاداری ہے۔ ربیع الاول میلاد اس لیے منا لینا کہ پیغمبر اسلام میرے سے خوش ہو جائیں، میں ان سے خوش ہو جاؤں، یا ان کے چند کلمات ادا کر لوں، کچھ نعت، کوئی میلاد، کوئی محافل، کوئی روشنیاں، کچھ اس طرح کر لوں، یہ حال یہ ہے کہ جب پیغمبر وہ کام کریں جس سے پیغمبر خوش ہوں، وہ کام کریں جس سے سید الشہداء خوش ہوں۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ یہ عزاداری ہی یہ کربلا ہی ہمیں وہاں تک پہنچا سکتی ہے، اور کربلا واحد ذریعہ ہے پوری دنیا کے اندر جتنے مظلومین ہیں، پوری تاریخ انسانیت کے اندر جتنا کوئی مظلوم ہے، اس مظلوم کے لیے رائے عمل کا آخری راہ کربلا ہے۔
اور یہ راستہ وہاں تک پہنچتا ہے. اور جس کے پاس کربلا ہو اس کو نہ نا امید ہونا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے. اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کربلا، صحیح کربلا کا درک ہونا چاہیے. ہر ملک کے اندر وہ کربلا، ہر آج یمن والوں نے دیکھیں کربلا بپا کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یمن والوں نے کربلا بپا کی اور اتنے سال ہو گئے اور وہ مقاومت اور مزاحمت دکھا رہے ہیں. اب جس نے کربلا کو بپا کیا ہے وہ سرفراز ہو گیا. ہم جب تک نہیں یہ بپا کریں گے، جب تک یہ شعور نہیں رکھیں گے، فاسق اور فاجر جو لیڈرز ہیں ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے. ہمیں جو اسلام بھی درس دیتا ہے، اور ایام خاتم النبیین حضور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی وحدت آپس میں جو حبل اللہ ہے اس کو پکڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور اگر اس طرف یہ ملت اسلامیہ آتی ہے تو تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. کوئی ملک اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، وہ ان کے جو حقوق ہے اس پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. تو یہ جو عوامی طاقت ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے جو مزاحم جو مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے امیدیں وابستہ کی ہیں فاسق اور فاجر جگہوں میں. فاسق اور فاجر جو افراد ہیں وہاں سے امیدیں لگائی گئی ہیں. ہم نے اگر امید خدا سے لگانی ہے اور صحیح شعور اور بصیرت حقیقی راستے پہ قدم رکھنا ہے تو ہمارے پاس رائے عمل کربلا موجود ہے. کربلا ایک ایسی طاقت ہے اور جس طاقت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مودت نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ان دو اہم موضوعات پر آپ نے اظہار خیال کیا اور ہمیں وقت دیا. یقیناً جو ہے آج عوام کو بصیرت کی ضرورت ہے، عوام کو اپنی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام ہی کو شعور کی ضرورت ہے کہ جب تک عوام زندہ بیدار اور باشعور نہیں ہوں گے ان مسائل کے حل ہم نہیں نکال سکیں گے. کیونکہ جتنی ہماری گورنمنٹس ہیں یا حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب انہی طاقتوں کے زیر اثر ہیں کسی بھی حوالے سے، کہ جو طاقتیں ان کو جو ہے ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتی ہیں. سو عوام کو یہ شعور حاصل کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ان مسائل کا حل نکالیں اور کس طریقے سے اپنی جو اجتماعی غیرت ہے، اجتماعی عزت ہے، اجتماعی جو حریت ہے اس کو بیدار کریں اور کس طریقے سے اس کا اظہار کریں. یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب ہمارا اندر شفاف ہوگا، جب ہم تعلیمات محمد وآل محمد سے متصل ہوں گے، جب ہم فلسفہ جو ہے کربلا کو اپنی روح میں عملاً اتاریں گے اور جب ہم فلسفہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں میں سمجھیں گے. اگر ہم ان کو حقیقی معنوں میں نہیں سمجھیں گے اس سب فلسفے کو اور اس کو عملی طور پہ میدان میں استعمال نہیں کریں گے، تب تک یہ ہماری عبادتیں، یہ ہماری ریاضتیں، یہ ہمارے میلاد اور یہ ہماری محافل ہمیں کہیں نہیں لے کر جائیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چھاننی جو ہے وہ انسان کا سیاسی موقف ہے. بے شک آپ کتنے بھی عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے سیاسی موقف میں آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور کتنا ظالم کو ظالم کہتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اس سے آپ کو جج کرنا ہے. سو اپنے آپ کو اس پرسپیکٹو میں تیار کیجئے قبل اس کے کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے. اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے، اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.